बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खावर घुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। सबसे पहले जिस खबर पे हम बात करेंगे, आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की तदफीन हो चुकी है और उनके जनाजे में और जो तकरीबात चलती रहीं 4 से 5 दिन, उसमें करोड़ों आवाम ने शिरकत की। इस बारे में बताया जा रहा है और ख़ास तौर पर जिस तरीके से आवाम का जम्मे गफ़ीर वहाँ पर देखा गया, मौजूदा तारीख में उसकी मिसाल कहा जा रहा है नहीं मिलती। लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे और आप ये देखें कि बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उनको खुदा हाफिज़ कहा गया। और फिर जो एक मैसेज मिला अमेरिका को, उसके ऊपर सदर ट्रंप का जो स्टेटमेंट, पहले हैरानी का स्टेटमेंट सामने आया कि मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लोग वहाँ पर जो मौजूद थे वो रो रहे थे, और फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि उनके आंसू असल ना हो, लेकिन बहरहाल एक मैसेज जो है वो मैसिव मैसेज अमेरिका को मिला और ये उन अवाम की जानिब से दिया गया जिनके बारे में अमरीकी सदर का ये कहना था कि जी हम रजीम चेंज करना चाहते हैं। यू रिमेंबर फरवरी जब ये नेतन्याहू की जानिब से प्लान बेचा गया था और उसके बाद ये कहा गया था कि हम डीकैपिटेशन करेंगे तो उसके बाद फिर लोग खुद इख्तियार पे कब्जा कर लेंगे। वो पहलवी वॉज रेडी कि जी वो किसी तरीके से जाके यहाँ पर मसीहा बन के सामने आए, लेकिन नथिंग वर्कड। और ये जो मनाजिर हैं, ये जो तकरीबात हैं, ये जो इवेंट है, यहाँ से पाकिस्तान से ज़ाहिर है कि फील्ड मार्शल साहब गए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए, दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक से वफूद वहाँ पर पहुँचे, रूस के साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव वहाँ पर पहुँचे, मुख्तलिफ वफूद के साथ साथ मीडिया पर्सनस बड़ी तादाद में वहाँ पर कवर करने के लिए इस इवेंट को गए। लेकिन आप ये देखें कि इसके अंदर ये जो आलम बगावत था, उसके बाद अब ये मैसेज क्लियर कट सामने आ चुका है। तो ये जो प्रोपेगेंडा था इसराइल और अमेरिका को, इसको दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। और फिर स्क्रीनशॉट आपको ज़रा दिखाएंगे कि क्या तासुरात सामने आए सदर ट्रंप के इस सारे इवेंट के बाद, और हाईलाइट किया हुआ है उसके अंदर। आप देखें कि दे ऑल आर देयर। वन शॉट, एक तो धमकी भी दी, एक तो आदत है ना सदर ट्रंप की कि वो धमकियां भी देते हैं कि वो एक शॉट से हम सबको टेक आउट कर सकते हैं, लेकिन आगे अगले पैरा में वो लिखते हैं कि he added that he was surprised to see some Iranians crying at the funeral, saying he thought people hated Khamenei. Maybe it's fake tears, ट्रंप ने ये कहा। लेकिन अब ये देखें ना, आप अंदाज़ा कीजिए कि ये आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक जो गलत चीज़ फीड की गई थी, मेरे ख्याल में मज़ीद नेतन्याहू पर गुस्सा आया होगा सदर ट्रंप को। तो इस पर ज़रा हम बात करेंगे। जनाब खावर घुमन साहब, ये इब्तदाई तौर पे हमने बात करी, फिर आगे चल के हम हमास का मामला भी डिस्कस करेंगे और इस पे ये यूनिटी के जो एक मैसेज दिया गया है ईरानियंस की जानिब से, उसके क्या आगे मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन फिल वक्त ये इतने हैरान क्यों नजर आए सदर ट्रंप? सदर ट्रंप इनिशियली, जिस तरह आपने जिक्र किया, मुशर ज़माना में जो स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम के अंदर छपी थी कि उस वक्त यही प्लान बेचा गया जिसका आपने तफसील के साथ जिक्र किया है कि वंस अली खामनाई की शहादत होगी और उनकी जो मेन मिलिट्री और सिविलियन क़यादत को हम डीकैपिटेट करेंगे, उसके बाद जो रजीम है ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि उसकी वजह ये बताई गई उनके सामने, जो कि थोड़ा सा उसके अंदर देयर वाज सर्टेन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ टू सर्टेन एक्सटेंट, ये था कि उससे पहले काफ़ी बड़े मुजाहरे हुए थे। जी जी। फिर जो जहाँ पे उनसे बहुत चीज़ मिसमैनेजमेंट ये हुई कि आपने डीकैपिटेट किया, उसके बाद आपने हैवी बम्बार्डमेंट शुरू कर दी पूरे जो है ईरान के ऊपर तुलर्स में। जो एस्टिमेट है हमारे सामने अभी तक आया है अक्रॉस द बोर्ड, ये कंसेंसस है इसके ऊपर के 48,000 जो मुख्तलिफ जगह हैं उसको हिट किया गया, 48,000 जगहों के ऊपर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पे जो है बारूद फेंका गया होगा। उसके बाद ईरानियंस जो उसके बाद तबसरे तज़िये हमारे सामने आए, तो वो उनको यही देखा कि यार ये तो हमें एक गज़ा सेकंड बनाने जा रहे हैं, मतलब ये तो हमारी हेल्प को आने जा रहा था, ये तो हमारी हेल्प के लिए तो बॉम्ब हमारे ऊपर फेंकना शुरू हो गए। तो उसके बाद जो ईरानी सारे दे गट टुगेदर और वो जो एक तासुर बनाया हुआ था वो सारे का सारा ज़ाइल हो गया। अब ये जो मनाजर देखने को मिले हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और बीबी नेतन्याहू को, मेरे ख्याल में ये जो प्रेसिडेंट हमने कहा आंखें बल बल के देख रहे होंगे, वो बड़े गौर से देखे होंगे। देखिए, मैंने ऑल अक्रॉस सारा जो वेस्टर्न मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके आप टाइम्स ऑफ लंदन पढ़ें, बोस्टन ग्लोब, कोई भी जहाँ पे देखे, हर जगह के ऊपर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, मैसिव क्राउड्स हैव emerged on the streets and roads of Tehran, अली खामनाई की शहादत
کو लेके اور جو جذبات کا اظہار کر رہے تھے وہ تو ہم بیان اس بھی میں نہیں کر کوئی دو رائے نہیں، کوئی رائے نہیں میرے خیال میں۔ وہ جو یہ والا تاثر تھا یہ تو سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اب مجھے لگتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی شک و شبہ تھا امریکی صدر کو، میرے خیال میں وہ تو جنگ کے بعد ختم ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے باوجود اگر کچھ تھا کہ شاید کہیں ود ان ایران کوئی فرکشن ہے، وہاں سے کوئی باغی گروپ نکل آئے گا یا کسی موقع کے اوپر، یا کردوں کو جو ہم نے ہتھیار دیے تھے تو وہ میرے خیال میں وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ونس فار آل جو ہے دیٹ ہیز بین سیٹلڈ۔ چوئی صاحب اس میں دو پہلو ہیں اور آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو اطراف میں ہو رہا ہوتا ہے نا اس سے بھی انسان سبق سیکھتا ہے۔ غزہ میں جو انہوں نے کیا، باقی ممالک میں جس طریقے سے انہوں نے حل چلایا اسرائیلیوں نے اور امریکیوں نے، تو ایک تو اس سے بھی انسان سبق سیکھ لیتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ ہونا ہے۔ اور ایک قوم کی ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل حالات پڑتے ہیں یا اس طرح سے باہر سے کوئی انٹروڈر آتا ہے تو وہ متحد ہو جاتے ہیں۔ ایرانیوں کے اندر یہ دونوں ٹینڈنسیز موجود تھیں کہ ایک تو سبق بھی سیکھا اور دوسرا خود بھی انہیں ایسے ایونٹ میں امریکہ کے ساتھ ظاہر ہے کہ جو ان کی ہسٹری رہی ہے تو وہ اس موقع کو دیکھتے ہوئے متحد ہو گئے۔ یور انڈرسٹینڈنگ سر؟ نہیں وہ تو ان کی اتحاد دشمن کے خلاف ہے، وہاں ان کی جو آپس میں اختلافات ہیں وہ پھر سرفس کر جائیں گے، لیکن اگر انہوں نے پھر للکارا ایران کو یا ایرانی قوم کو یا فوج کو تو پھر وہ کٹھے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر اسرائیل اور امریکہ ان پر چار دوڑیں تو یہ ان کو تہس نہس کرنے کے لیے کٹھے ہیں۔ جو ہی یہ سچویشن بیک ٹو نارمل ہوگی، اندرونی صورتحال ہے، میں نے کہا مجھے بہت زیادہ ایران کے اندر بڑے بڑے شہروں میں گھومنے پھرنے کا موقع ملا تھا۔ شہری جو ہے عموماً آیت اللہ صاحبان کی گورنمنٹ سے نال ہیں، جہاز سر بسر ان کے ساتھ ہے۔ یہ تو ایک بڑا ایک پھر یہ یعنی ایران کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ یورپ کے ہی کسی ملک میں پھر رہے ہیں، ماسوائے کہ وہ ان کا جو سکارف ہے، دیٹ از دی اونلی ڈفرنس کہ باہر آپ کے اوپر۔ اچھا، ہیونگ سیڈ دس، یہ ایران نے جو کیا اور ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ کسی کو قابل قبول نہیں تھا، کوئی بھی اس پر نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ ایران کو شکست نہیں ہو سکتی۔ امریکہ اور اسرائیل جو ہے مل کر بھی ایران کو شکست نہیں دے سکیں گے، یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ ماسوائے صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے دنیا کا کوئی ملک، کوئی اینالسٹ، کوئی تجزیہ کار، کوئی بندہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ دے ہیو ڈیفیٹڈ ایران۔ وہ اپنی روز ڈگڈگی بجاتے رہتے ہیں کہ ہم نے ان کی فوج ختم کر دی، ان کا یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، یہ کر دیا۔ ایک ہفتہ انہوں نے کہا تھا ہمارا آگے ڈال دو، ہم نے وہ ان کو رعایت دی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ، اب لگتا ہے کہ یہ فیک خبریں ہیں۔ اب یہ اپنے ہی جو ہے نا اس میں یو بلیو واٹ یو وانٹ ٹو بلیو، ایسے ہی اسی میں آپ پھر پھنس جاتے ہیں۔ لیکن یو ول ہیو ٹو ریکگنائز دس کہ ایران اب خطے میں اور مڈل ایسٹ میں اور ان پورے معاملات میں ایک بڑا فریق ہے۔ حسن ایوب صاحب، اگنور کر کے علاقوں میں امن نہیں ہو سکتا، امن نہیں ہو سکتا۔ حسن ایوب صاحب، آنکھیں مل مل کے وہ کہتے ہیں کہ جب دشمن یہ ایکسیپٹ کر رہا ہو تو اٹ مینس کہ اس کے اندر وہ کافی چیزیں نگیٹ کر کے اپنے دل پہ قابو پا کے پھر اس کے بعد بول رہا ہوگا، تو ٹرمپ نے ایکسیپٹ کیا۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو یونٹی ایرانینز نے دکھائی ہے، ایک تو میں اور چیز دیکھ کے حیران ہوا کہ 47,000 مقامات پہ خاور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بمباری ہوئی، ویسے بھی ہم نے دیکھا مسلسل ایک کیمپین چلتی رہی، جو نقصانات ایسے آن دا کیمرہ، یا انہوں نے بہت جلدی ریکور کیا اس سے، جو تعمیراتی کام ہے وہ جلدی کیا، کیونکہ اتنے امیجز میں اتنا کچھ نظر نہیں آیا، میڈیا اتنا سارا گیا ہوا تھا لیکن تباہی اتنی ہو تو وہ اٹس ایویڈنٹ، وہ اتنی ایویڈنٹ نہیں رہی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تباہی تو بہت ہوئی ہے نا، تباہی تو ایسی بات نہیں ہے، وہاں پر تو جو مین ان کی ایرو اسپیس کی بلڈنگ ہے ایز اٹ از اس کو رکھا ہوا، اس کو ریپیئر نہیں کیا۔ اب اس پہ دیکھ لیں کہ تباہی جو اس کے اوپر آپ کی حالت ہے وہ بالکل گرے اسٹرکچر ہی بچا ہے، اس کے اندر تو تباہی ہو چکی بھی ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ جتنی بڑی تعداد میں یہ آخری رسومات کے لیے یا جو جنازے میں شرکت ہوئی ہے آیت اللہ علی خامنائی کی، یہ تو ایک نیا ریکارڈ بن گیا ہے۔ بالکل، مطلب اتنی بڑی جو ہے وہ تعداد میں کب کوئی لوگ اس طرح نہیں نکلے
کسی کو الوداع کہنے کے لیے دنیا میں میرے خیال سے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. ریسنٹ ہسٹری میں سب سے بڑا جو ہے وہ اجتماع تھا کسی کو الوداع کہنے کے لیے. ایران کی جو قوم ہے جی وہ کیوں اکٹھی ہوئی, اس کی 3 وجوہات آپ دیکھ لیں. سب سے پہلے تو آیت اللہ علی خامنائی وہ خود پیچھے نہیں ہٹے, وہ موجود رہے میدان میں, اپنے آفس کے اندر, ہر جگہ. تو انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی, اپنی بہادری کی ایک مثال قائم کی. وہ چھپنے والے, ڈرنے والے, پیچھے ہٹنے والے تھے جی, ایک چیز. دوسرا دیکھیں وہ بچیوں کی درسگاہ کے اوپر جس طرح حملہ ہوا, جس طرح وہ بچیاں شہید ہوئیں, اور پھر امریکہ تک کے اندر جو ان کے سیکٹری آف وار ہیں اور ان کو بھی معذرت کرنی پڑی, اور انہوں نے کہا ہم اس کی تفتیش کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح واقعہ ہو گیا, کس طرح اس درسگاہ کو ہٹ کر دیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ بھی ایک ایسی مثال تھی جو کہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا. جی جی, اور شروع میں ہی ہوا. اور تیسرا جو ایک اہم چیز تھی کہ وہ علی لارجانی صاحب جو تھے, وہ دیکھیں جمعہ قدس کے جو ہے پروسیشن کے اندر وہ شریک ہوئے, اور انہوں نے ان کے نام کے اوپر ہیڈ منی تھی. بٹ ایون دین انہوں نے بتایا جی کہ ہم کوئی اسرائیل سے یا ہم امریکہ سے ڈرنے والے, چھپنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو جب اس قسم کا حوصلہ یعنی لیڈرشپ نے دکھایا تو قوم تو پھر پیچھے کھڑی ہوگی نا. اور پھر وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک سکوئر جو انہوں نے متعین کیا ہوا تھا, ہر روز اس جنگ کے دوران تمام لوگ وہاں پر جو ہے وہ پہنچ جاتے تھے, کھڑے ہوتے تھے. یہاں تک کہ جب امریکہ نے دھمکی لگائی کہ ہم فلان نیوکلیئر ریئیکٹر کو اڑائیں گے, ہم فلان پل کو جو ہے وہ تباہ کریں گے, تو ہزاروں کی تعداد میں مجمع جا کے وہاں پر کھڑا ہو گیا. آپ کو یاد ہے کہ وہ اس برج کے اوپر کھڑے ہو کے لوگ جا کر کہ مارنا تو مارو, ہم بھی مرنے کو تیار ہیں. بالکل. وہ جو نیوکلیئر سائٹ تھی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جو ریئیکٹر تھا وہاں پر بجلی بنا, وہ وہاں پر جناب وہ کھڑے ہو گئے. تو یہ ایک نئی تاریخ رقم کی جس نے یعنی امریکہ کو بھی بیک فٹ پر لے آیا. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں, میں بات کمپلیٹ کروں. جی جی آپ کریں. اب ٹیک یور ٹائم. اب یہ دیکھ لیں کہ جب جس طریقے سے دنیا کے وفود جو ہے وہ پہنچے ہیں تہران, اور وہ جس طرح انہوں نے آخری رسومات میں شرکت کی, انکلوڈنگ گلف کنٹریز کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے, چاہے قطر تھا چاہے سعودی عرب تھا. سعودی عرب جو ہے وہ ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہے. سعودی عرب کے اور ان کے تعلقات ماضی میں زیادہ اچھے نہیں تھے, بیچ میں ٹھیک ہوئے, پھر خراب ہوئے, پھر ٹھیک ہوئے. اس کے باوجود سعودی ڈیلیگیشن بھی وہاں پر جناب پہنچا اور تعظیم و تکریم دی. تو اٹ شوز کہ آیت اللہ علی خامنائی کی جو شہادت ہے وہ ورلڈ وائڈ اور ایون کہ اکراس دا بورڈ جو ان کے اسکول آف تھاٹ سے مختلف ہے وہ بھی ریکگنائز کرتے ہیں. بالکل ایسے. وہ بھی انہوں نے خراج عقیدت ان کو پیش کیا, اور تمام لوگوں نے آ کر ان کو عزت و تکریم کے ساتھ الوداع کیا. یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا, یہ ایک بہت بڑا ایک عہد کا نام ہے آیت اللہ علی خامنائی, اور یقینی طور پر ان کو ہمیشہ تاریخ میں دیکھتا ہوں کہ وہ سنہری حروف سے یاد کیا جائے گا. زہر ایک نئے ایران کی بنیاد رکھی اور اس کو آگے بڑھایا, اور اس بارے میں جد کی جائے وہ کم ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا ہم وہ پروپیگنڈے کے ذرا تذکرہ کرتے ہیں. مین ویل ڈاکٹر ہما بقائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, عالمی امور کی, بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں, اور خطے کے معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. تو لیکن ایک چیز میں ذرا پہلے وہ پروپیگنڈا سنوانا چاہوں گا کہ جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہیلپ از آن اٹس وے. ذرا دکھائیں جی. All Iranian patriots keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. I say save their names because they'll pay a very big price. And all I say to them is help is on its way. I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. ڈاکٹر صاحبہ, یہ یہاں سے یہ پروپیگنڈا شروع ہوا تھا, اور بی بی نیتن یاہو نے جو جس طریقے سے ایک پلان بیچا تھا, اور آج جو مناظر ہم نے دیکھے, حسن ایوب صاحب واز ویری رائٹلی پوائنٹنگ آؤٹ کہ موجودہ ہسٹری میں ایسے بڑے ایونٹ کی مثال نہیں ملتی. یعنی کہ ایک تو وینجنس نظر آئی ایرانینز میں, دوسرا غم و تیسرا یونٹی, اور ایک امریکہ کو پیغام. تو کیا سوچ آپ کے ذہن میں اس وقت ہوگی, وہ مورلی اگر بات کی جائے نیتن یاہو اور اس وقت ٹرمپ کے ذہن میں کیا سوچ رہے ہوں گے اب یہ سارے حالات دیکھ کے, کہ کیا کرنے گئے تھے, کیا کر دیا؟ ٹرمپ صاحب نے تو خیر وائس بھی کر دیا, وہ تو اس کو ایکسکرژن بھی کہتے تھے نا. تو ٹرمپ صاحب کا خیال تھا اٹس اے واک ان دا پارک, باہر نکلیں گے, ایران کی پھینٹی لگائیں گے, واپس چلے جائیں گے. لیکن وہ مارک ٹوین نے ایک بات کہی ہے امریکیوں کے حوالے سے, اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ خدا نے جنگیں اس لیے بنائیں تاکہ امریکیوں کو جیوگرافی سمجھ میں آ جائے. تو یہ ہر جنگ میں ایک جیوگرافیکل بلنڈر کرتے
ईरान सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल ब्लंडर था। वियतनाम भी था, अफगानिस्तान भी था, लेकिन ईरान में ये न्यूक्लियर वेपन्स को रोते थे। उन्होंने तो उनके हाथ में हुर्मस ऐसी पकड़ाई है कि वो अब नहीं, मेरे ख्याल है बहुत अरसे तक एक समझिए सूरत हाल ऐसी रहेगी कि ईरान उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो ईरान जो इस हवाले से बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, आज आप उसको तेल बेचने की इजाज़त दे रहे हैं, उसको मिसाइल्स बनाने की इजाज़त दे रहे हैं, उसका हुर्मस के कंट्रोल पर आप बैठकर उससे बात करेंगे, और जो उसके फ्रोजन एसेट्स हैं, अब ये बात हो रही है कि वो किस तरह वापस की जाए, और कुछ तो वापस हो गई। लेकिन इससे भी जो बड़ी चीज हुई है, जो शायद मुझे और आपको और हम सबको समझने की जरूरत है, वो है वेस्ट एशिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। जो अमरीकी अलाइज थे, जो इनको जहाज तोहफे में देते थे और इनको अड्डे देते थे, वो आज ये सोच रहे हैं कि ये अड्डे जो हमने अमरीका को दिए अपनी समझिए सिक्योरिटी के लिए, इसके लिए हम तो डिस्टेंट सेकंड हैं, प्रायोरिटी तो इजराइल है। और इसलिए अब हमें अपना सिक्योरिटी फ्रेमवर्क चेंज करने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा शिफ्ट है ग्राउंड पे। तो सऊदी अरब ने अपना ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, सिक्योरिटी ताल्लुकात मजीद इंस्टीट्यूशनलाइज किए। गल्फ स्टेट में इस वक्त वाज़ेह ये सोच है कि हम जो हैं वो कोई और तरीक़ाकार सोचें। ईरान पहले से ही कहता है कि अमरीकी अड्डे हटाएं और इसको इंडिजिनस करें। तो आप देखिए कि किया क्या ईरान ने बाय स्ट्रैटेजी हॉरिजॉन्टल थिएटर ऑफ वॉर खोला था। वो सिर्फ तल अवीव पे हमला नहीं करता था, वो वेस्ट एशिया में उन तमाम अड्डों पे हमले करता था जहां से उस पर हमले होते थे। और फिर जैसे जैसे ममालिक अपने आप को इस जंग से अलहदा करते गए, ईरान उनको अपने टारगेट से भी अलग करता गया। लास्ट जो उसने हमला किया वो सिर्फ कुवैत पर और बहरीन पे किया। तो अब सूरत हाल ये है कि ईरान के साथ खड़े हैं लोग। इस वक्त आप मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्यूनरल था, ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन आपको पता है कि तकरीबन 80 ममालिक के डेलीगेशंस रिस्पेक्ट्स पे करने आए थे। जी जी, जाहिर है जब आप किसी के जनाजे पे जाते हैं तो यू गो देयर टू पे रिस्पेक्ट्स। यानी तो आज तन्हा कौन खड़ा हुआ? आज तन्हा तो इजराइल हुआ। और आज सवाल तो उठा अमेरिका के इस फैसले पे कि वो इजराइल को इसमें मददगार होगा, और किस तरह फ्रैक्चर हुई है दिहाइयों की रिलेशनशिप। मेरा ये जाती ख्याल है कि अमेरिका और इजराइल की रिलेशनशिप फ्रैक्चर नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका और नेतन्याहू की रिलेशनशिप 200% फ्रैक्चर हुई है। इस हद तक कि अमूमी तौर पर जब, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, तो जब वो इलेक्शंस लड़ने जाते थे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उनकी समझिए फेवर में स्टेटमेंट देता था। टू डेट प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की फेवर में फोर्थ कमिंग इलेक्शंस के लिए नहीं आया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास आने से पहले एक तो जो सदी साहब हसन की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि अगर कोई ऐसा तजिया या तबसरा इनके पहले तबसरे तजिए से वो गलत साबित हो जाए या थोड़ा सा मुख्तलिफ साबित हो जाए तो एक्सेप्ट करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब 28 फरवरी को हमला हुआ, ऑफ द रेकर्ड ऑन द रेकर्ड प्रोग्राम के दौरान ये हमें समझाते थे कि ईरान को समझ जाना चाहिए कि उसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो वो बेहतर करें कि जो है पुरम जो है रास्ता तलाश करें, और अदरवाइज बहुत काम ख़राब हो जाएगा। और आज मैंने जब इनका सुना ईरान की ये जो हिम्मत और ईरानी कौम और ईरानी मिलिट्री और ईरानी सारे थे, बस काफ़ी मुझे खुशी का इजहार हुआ। मेरे दिल को खराज अकीदत इन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया। मिलिट्री की बात तो मैंने अभी भी नहीं की। एक बात मैं आपको बता दूं, इस बात में मैं कायम हूं, मिलिटरीली अमेरिका ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है ईरान को। बात यह है कि ईरान गिरा नहीं, अमेरिका से ईरान की यह फतह है। तो मिलिटरीली नहीं गिरा, मतलब नहीं गिरा नहीं, ये उसकी फतह है। लेकिन ईरान के ऊपर मिसाल के तौर पर बात करूंगा, अगर ये जंग तवील होती, ये जंग तवील होती, अगर 8 साल 10 साल पर ले जाता अमेरिका, ये दुनिया का प्रेशर ना होता, इंटरनल प्रेशर ना होता, तो वो मुकाबला नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि जो उस तरीके से अगर फुल स्केल में अगर तबाही वो करना चाहता अमेरिका, और रिगार्डलेस ऑफ अपने जो अलाइज को छोड़कर या उसके डोमेस्टिक प्रेशर उसके ऊपर अगर ना होता, अवाम उसके साथ होती, जिस तरह ईरान की कौम साथ है,
یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایران نے کرنا تھا، لیکن کچھ دیکھا تو نہیں، ایران کی قوم حکومت کے اپنی رجیم کے ساتھ تھی. امریکہ کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ نو کنگز ڈے کا مظاہرہ ہوا، وہاں پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ نکلے اور ٹرمپ کے خلاف انہوں نے کیا، تو یہ پریشر بلٹ اپ ہو گیا تھا اور اسی دن امریکہ جو ہے وہ شکست ہو گئی تھی. نہیں تو اس جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، ویسے بات آپ کے اوپر ہی آ رہا ہوں میں، لیکن جو نہیں گرا تو وہ غزہ والے بیچارے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، پزیشکیان نے بھی کہا کہ حل چلا رہے تھے. جی جی پلیز. دیکھیے یہ جو بات حسن صاحب شروع میں کہہ رہے تھے، یہ بہت لوگ کہہ رہے تھے. انفیکٹ جو فورن کامنٹیٹرز ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ایران کی جو یہ اسٹریٹجی ہے کہ اس نے تھیٹر آف وار کو ایکسپینڈ کیا ہے ہاریزونٹلی، یہ غلط ہے. وہی لوگ آج آن ایئر آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی صحیح تھی. اور بات یہ ہے کہ جنگ صرف میدان پہ ہارڈ پاور سے نہیں لڑی جاتی، جنگ ایک اسٹیٹ کرافٹ ہوتا ہے. وہ پی آر کے فرنٹ پہ لڑی جاتی ہے، وہ پولیٹیکل فرنٹس پہ لڑی جاتی ہے. تو امریکہ اسرائیل پی آر فرنٹ پہ ہارا ہے، پولیٹیکل فرنٹ پہ ہارا ہے، اور ہارڈ پاور ایک حد سے زیادہ استعمال نہیں کر پایا ہے کیونکہ ہارڈ پاور سیلف ڈیفیٹنگ ہو گئی. ایگزیکٹلی جس طرح وہ بچیوں کے بیگ لے کے پھرتے ہیں، انہوں نے تو پورا سمجھیے جو پی آر تھے نا وہ ٹرن اراؤنڈ کر دیا. وہ پی آر کی جو بات کر رہی ہے، میں صرف ایک چیز ایڈ، وہ یو ریممبر کہ ان کے جو سفارت خانے تھے دنیا بھر میں، وہ میمز جو بنا کے ان کو روسٹ کر رہے تھے، یعنی کہ سوشل میڈیا. ڈاکٹر صاحب ہمارا سب کا کنسنسس اسی ایران فوٹ آن سیورل فرنٹس. فار ایگزامپل ایران نے ایکچولی کمیونیکیشن سائیکالوجسٹ ہائر کیے اپنی تمام نیگوسیشن سے پہلے. تو ڈاکٹر صاحب ہر فرنٹ کے اوپر ابھی سارا جو کنسنسس ہے، آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایران نے ہر فرنٹ کے اوپر یہ جنگ جیتی ہے. میرا آپ سے جو سوال ہے، فاسٹ فارورڈ آج کی تاریخ میں جس طرح کی جیو پولیٹیکل ایک مطلب ایک پوٹینسی حاصل ہو گئی، ایک اہمیت حاصل ہو گئی ایران کو، اگلے جو ظاہر ہے ایم او یو سائن ہو گیا ہے. غزہ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ آج حماس پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا کہ جی جو ایک انٹرم سیٹ اپ بنایا تھا پیس بورڈ کے زیر اثر، ہم اس کو دیتے ہیں اختیار اور آگے چلیں، آگے بڑھیں. سو آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اسرائیل ایک سائڈ پہ ایک سبو تاج کرنے کی ایک قوت کے طور پر موجود ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی یہ کنٹینیو کرے گا اسی طرح لائک، یا کسی موقع کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حل نکل آئے گا آفٹر 6 یہ جو 60 ڈیز کی ڈیڈ لائن ہے؟ دیکھیے 60 ڈیز کی ڈیڈ لائن تو میرے خیال ہے آگے پیچھے ہوگی، اور یہ نیگوسیشنز بھی 2 اسٹیپ فارورڈ اور 1 اسٹیپ بیکورڈ ہو کر چلیں گے. کیونکہ دیکھیے ایران کو جو کچھ ملا ہے وہ ایران چھوڑ کے تو نہیں اٹھے گا، ورنہ تو یہ ساری ایکسرسائز فیوٹائل ہو جائے گی. ایگریڈ. تو اب ایران سچویشن آگے کیسے چلائے گا؟ یہ جو آپ نے حماس کی سچویشن دیکھی ہے نا، یہ بھی سائپرس میں 2-3 دن پہلے ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں وہ ایک کچھ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ انٹرسٹنگ ہے، اور یہ حماس کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے یہ الفاظ استعمال ہوئے. لیبنن میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل کا سیز فائر ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے فائر لیس، اور غزہ میں مطلب کم فائر کریں. سیز فائر تو کبھی ہوتا ہی نہیں نا، اسرائیل کی طرف سے کبھی سیز فائر نہیں ہوتا. اچھا غزہ کیونکہ بیک برنر پر چلا گیا اس پوری صورتحال کی وجہ سے، تو غزہ پہ اور بھی ظلم ڈھایا اسرائیل نے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اس وقت جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے 90% غزہ تباہ ہے، ختم ہے، اور 80% پر اسرائیل کا قبضہ ہے. اور یہ جو کمیٹی بنی تھی اس کو اسرائیل ہی فعال ہونے دے رہا تھا. تو حماس نے میں سمجھتی ہوں پریگمیٹزم شو کیا ہے، وہ پیچھے ہٹائے کہ ٹھیک ہے اس کمیٹی کو آنے دیں، خوراک کی ترسیل، انفراسٹرکچر کا بننا، اس پہ بات کریں. لیکن اہم سوال تو اپنی جگہ ہی کھڑے ہوئے ہیں جی. سب سے بڑا اہم سوال تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پیسے مانگے تھے بورڈ آف پیس کے لیے، فورس مانگی تھی آن دا گراؤنڈ. اگر منڈے کو جو وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل کمیٹی کے پاس یہ چلا بھی جاتا ہے، تو ابھی بھی حماس نے اعلان کیا ہے کہ کی پوزیشنز پہ ہم رہیں گے تاکہ ٹرانزیشن سموتھ ہو. یہ ٹرانزیشن بغیر پیسوں کے کیسے ہوگی؟ تو بہت سارے لوگ اسٹریٹجک موو سمجھ رہے ہیں حماس کی طرف سے، جہاں وہ اپنے سر نہیں لینا چاہ رہا کہ وہ ان کو آنے سے روک رہا ہے.
اور بلف بھی کال کر رہے ہیں. چوہدری صاحب یور تھاٹس سر, آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں, کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ نہیں, ڈاکٹر صاحب سے میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ دنیا کا اب نقشہ کیا بنے گا ایز اے ریزلٹ آف ایران امریکہ اینڈ اسرائیل وار, اور نمبر دو مڈل ایسٹ کیا شکل اختیار کرے گا, اور نمبر تین اسرائیل اس عبرتناک شکست کے بعد پیچھے ہٹے گا یا وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے گا؟ آخری سوال سے شروع کر لیں. اسرائیل بالکل اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہے گا, کیونکہ اسرائیل کی بقا اس ہٹ درمی میں. اور اب اسرائیل نے آج بڑا ایک مزے کا سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا نہیں ہم بھی ڈپلومیسی میں بلیو کرتے ہیں, اور لیبنان کے کچھ گروپس ہیں جنہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے کہ امن کی طرف چلے جائیں. تو یہ تو بات اپنی طرف ہوگی. لیکن جو آپ نے دنیا کے نقشے کی بات کی نا, دنیا کا نقشہ تو اب یہ فورگون کنکلوژن ہے کہ گلوبل آرڈر میں ایک ٹرانزیشن ہے, اور جو لبرل آرڈر تھا وہ اگر دفن نہیں ہو گیا تو انتہائی کمزور ضرور ہو گیا. تو رائز آف گلوبل ساؤتھ کی بات ہو رہی ہے. ہو از دی ایڈلٹ ان دا روم؟ میں اگر آپ لوگوں کو 1 منٹ پیچھے لے جاؤں, ان نیگوسیشنز کے پیچھے کس ملک نے سب سے زیادہ فعال کردار ادا کیا؟ پاکستان. چائنا نے. چائنا. پاکستان تو فرنٹ فیس تھا نا جی. انٹیلیجنس جنگ کے دوران سے لے کر آج تک کون سا ملک کہتا ہے ہم تہران کو تھنا نہیں چھوڑیں گے؟ کون سا ملک کہتا ہے ہاں ہم 50% تیل خریدتے ہیں تہران سے اور خریدتے رہیں گے؟ اور کتنے آپ نے وزٹس دیکھے بیجنگ کو جب یہ فائنلی کرسٹلائز ہو رہی تھی یہ ٹاکس. تو بہت لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ the adult in the room, جسے میں کہتی ہوں, who is the adult in the room اس پوری سچویشن, it's perhaps China, پاکستان and قطر. تو جو گلوبل آرڈر ہے وہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس ملٹی پولیرٹی کو ہم جانتے تھے اس طرف نہیں جا رہا, بلکہ ایک اور ٹرم ہوتی ہے وہ ملٹی پلیکسٹی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے جس سے جس کی جو ضرورت ہے وہ وہاں اس کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے. ڈاکٹر صاحبہ اس طرح کی دنیا ایک چیز وہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ حماس کا پیچھے ہٹنا, ایک تو بلف کال کرنا کہ آگے سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ جو ساری چیزیں تھیں وہ بھی اس کے اندر پوری ہونی ہے. دوسرا یہ حکومت سے ہٹنے کا مطلب غیر مسلح ہونا تو نہیں لیا جا سکتا نا. دیکھیے ابھی جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی نا, جو اسرائیل کی کلیدی شرط تھی, وہ کہتے تھے 1 authority 1 weapon, یعنی کہ تمام تر ویپنز جو ہیں وہ بھی ہینڈ اوور کیے جائیں. اس وقت حماس نے ایمبیگوٹی رکھی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم کنٹرول دے دیں گے آنے والی. تو اسرائیلیوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ہمیں صرف باتیں نہیں سننی, ہمیں گراؤنڈ پہ دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے سائپرس میں, اس کی وجہ سے یہ پروگریس ہوئی ہے, لیکن یہ ابھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, دیکھنا یہ کس طرح ورک آؤٹ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیے جو MOU ہے اس میں ایران نے کہیں نہیں کہا کہ وہ اپنی پراکسیز کی پشت پناہی ختم کر دے گا, نہ اس سے یہ نہ میزائل سے نہ کچھ. ٹھیک ہے جی, تو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو پراکسیز ہیں ایران کی یہ اس وقت زیادہ اسٹرینتھنڈ ہیں, اس لیے یہ پیچھے ہٹنے کو بھی تیار ہوئی ہیں. آل رائٹ جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ہما بقائی فار یور ٹائم. ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور اب ذرا تذکرہ کریں, گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوئے تھے اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو تخت تھا وہ حوالے ہوا پیپلز پارٹی کے. اب اگلا مارکا ہے آزاد کشمیر کا. تو کیا سوال جو بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ IPP نے ویسے تو کوئی نشست نہیں جیتی تھی, لیکن ان کے پاس کا خاصے لوگ آ گئے. اب کیا یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا, کیونکہ یہاں پر بھی بھرپور انٹری دی ہے IPP نے, اور PTI نے تو الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے. تو اب کیا اس میں سلسلہ ہوگا, تو اس پہ PTI کے بائیکاٹ کی وجہ کیا ہے, یہ شفیع جان صاحب نے کیا فرمایا, ذرا دیکھیں. میری ذاتی رائے یہ تھی کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں اس انتخابی عمل میں حصہ لینا چاہیے تھا, یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن پارٹی کا جو فیصلہ ہے ہم پارٹی کے فیصلے کے ساتھ کڑے ہوں گے. دیکھیں اس وقت 2 اہم چیزیں تھی جو اس کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا. احتجاجی صورتحال میں عام کشمیری عوام کے لیے اپنا ووٹ دینا, اس ووٹ کی طاقت جو ہے جو اس کے پاس ہے اس کی آزادانہ طور پہ استعمال کرنا میرے خیال میں ممکن نہیں تھا. اگر الیکشن کچھ ٹائم کے لیے ڈیلے کر لیتے, ان حالات پہ قابو پا لیتے تو پھر شاید ہی بہتر ہوتا. اور دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ تحریک انصاف کی جو ECP کا ایک رویہ ہے, اس کے خلاف بھی ایک احتجاج ہے.
اچھا جی، اس پر بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے. جو بوائکاٹ کا فیصلہ یہ بالکل ہے، لیکن دیکھو سیاست میں کوئی ہر پہ آخر نہیں ہے، ریویو بھی ہو سکتا ہے پرووائڈڈ وہاں کے حالات چینج ہو. اگر وہاں کے حالات چینج ہو گئے، ہمیں وہ ماحول ملا جو ملنا چاہیے، ہمارا نشان ریسٹور ہو گیا، ہماری پارٹی کو اجازت ملی، ہماری لیڈرشپ کو اجازت ملے گی، اس لیے پھر ہم ضرور کریں گے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک مفت مشورہ دیا ہے، وہ کیا ہے دیکھیں ذرا. آزاد کشمیر کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنا سیاسی حقوق استعمال کریں. آپ کا سیاسی ہتھیار اپنا ووٹ ہے. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ کچھ جماعتوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. آپ حصہ لو، انتخابات میں شامل ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے، دوسرے جماعت اپنے منشور لے کر آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں. جناب خاور گمن صاحب، تو یہ گلگت بلتستان کا تو فیصلہ ہو گیا، تو جو جس طریقے سے جو ہونا تھا وہ ہوا، تو کشمیر میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو جی بی کے اندر نتائج تھے اس کے اوپر ہمارا سب کا یہ کنسنسس تھا الیکشن ہونے سے پہلے کہ یہ یہاں پہ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملنے جا رہی ہے، اور وہاں پہ جو ماحول ہمیں لگ رہا ہے، وہاں پہ جس طرح کی کمپین ہو رہی ہے، بلاول صاحب گئے، آصفہ بھٹو صاحبہ وہاں پہ گئی، اور ہمارے تاحیات کا صرف ایک دفعہ منہ دکھائی کرنے گئے، اور وہ بھی کیا کہ مجھے کیوں نکالا، وہ کمپین ہی نہیں انہوں نے کی. سو وہ تو قدر کھو دیتا ہے مسلسل کسی جگہ موجود رہنا. لیکن ہم نے نتائج تو مختلف دیکھے نا وہاں پہ. اگر ایسا ہوتا تو پھر وہاں پہ وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب آگے آ جاتے ہیں فاسٹ فارورڈ اب اے جے کے الیکشن سے. ایک تو یہ جو شفیع جان صاحب ہیں ہمارے، حسن ایوب صاحب کے بڑے فیوریٹ ہیں، ان کے لیے عرض ہے کہ اب آپ دیکھنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ اب آپ کی پیدائش ہوگی ہے سیاست کے اندر، ہی از اے ینگ مین. تو جب ایک پارٹی کے، نہ صرف پارٹی کے، آپ ایک حکومت کے سپوکس پرسن ہوتے ہیں، تو وہاں پہ مائی ہمبل اوپینین مسٹر شفیع جان صاحب، اپنے پروگرام کے توسط سے میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا، تھوڑی بہت سیاست ہم نے پڑھی ہے، تھوڑی بہت کیا، آپ 27-28 سال ہو گئے، بوڑھے ہونے والے ہیں. ذاتی رائے کوئی نہیں ہوتی. جب آپ ایک پارٹی کو جوائن کر لیا، اس حکومت کے آپ جب سپوکس پرسن بن گئے، تو پھر آپ کی ذاتی رائے نہیں ہے. ایک آپ کی پارٹی نے جو سٹینڈ لیا اس کے اوپر آپ ہیں یا نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی. تو میرے خیال میں یہ نا ایک شتر بے مہار والی بات ہے. جس کا جو مرضی اپنا بیان ان کا قصور بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے بانی کے ساتھ ملاقات ہو رہی رہی، ان کو مطلب اس لیے تو ہیڈ لیس چکن والی بات ہے. فرینکلی اسپیکنگ، یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس وقت باہر جو موجود ہے، سابقہ حکمران جماعت کی، سو وہ بالکل جیسے ان کو سمجھ نہیں آتی، صبح اٹھتے ہیں، وہ اپنا عقل دماغ استعمال کرتے ہیں تو بیان داغ دیتے ہیں. اور بھیا جب آپ نے بائیکاٹ کیا ہے تو آج مجھے یہ بتائیں کون کامن سینس ان کو دیتا ہے گوہر صاحب کو؟ آپ نے اپنی پارٹی کو آپ نے کہہ دیا کہ جی نو مور الیکشنز. ابھی الیکشن ناؤنس ہیں، 27 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو آئی کین ریویو یا وی کین ریویو دا ڈیسیژن. He's telling you نا that he is the boss. جی بہت سر جی بات یہ ہے، یہ ایسے بیانات نہیں آ رہے جو انڈیپینڈنٹس تھے، جو پارلیمانی بورڈ نے جن کو کہا تھا کہ جی آپ ہمارے امیدوار ہوں گے، چاہے ہمارے پاس یونیفارم سمبل نہ بھی ہوا تب بھی، ان میں سے متعدد لوگ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اس لیے ریویو کی باتیں شروع پڑی ہیں فیس سیونگ کے لیے، کیونکہ یہاں پر یعنی کوئی ایک یہ جو تھے نا کہ پارٹی چاہتی تھی الیکشن لڑیں، اور سلمان اکرم رائس صاحب کی خواہش تھی کہ ہم بائیک آؤٹ کریں. اس گلبرگ گرین اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے ان کی. اچھا جی تو بات یہ ہے کہ یہاں پھر انہوں نے کہا کہ فیصلہ کریں گے، پھر اس کو آگے انہوں نے بڑھایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اب شفیع جان صاحب کا قصور نہیں ہے، عمران خان صاحب نااہل ہیں. اب ان کو جو لیڈر مانتا ہے وہ اہل ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب پھر کس طرح اہل ہو سکتے ہیں؟ وہ چیئرمین تو ہیں پارٹی کے، لیکن عمران خان کو جو ہے وہ بانی چیئرمین کہتے ہیں، جو کہ اس وقت کونسلر نہیں بن سکتے، نااہل ہیں، سزا یافتہ مجرم ہیں. تو یہ پارٹی کے اندر کیا ہے جی کنفیوژن ہے، ان کے پاس یہی حالات ہیں، ان کے آگے ان کا ہونا کیا ہے. رہا سوال جی اے جے کے کا کو وہاں خوبصورتی کیا ہے کہ جو کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس نے وہاں پر کہا کہ تمام چیزیں جو ہے وہ بلڈوز ہو جائیں گی، الیکشن آگے جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک افراتفری کا ماحول ہوگا. تو الحمدللہ اس وقت تمام کے تمام اے جے کے لوگ تمام اضلاع کے اندر سیاست کے اندر الیکشن کے اندر جو ہے فلی انوالو ہو چکے ہیں. جا رہے ہیں وہاں پہ مہم پہ کہ نہیں؟ میں نے نہیں چیک کیا جی. تو وہاں پر مکمل طور پر انوالو ہو چکے ہیں، وہاں پر انوالو ہو چکے ہیں. اب تو جوڑ توڑ ہو رہی ہے الیکشن میں، برادریوں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے تم مجھے سپورٹ کرو میں تمہیں سپورٹ کرتا ہوں. ایون کہ راولا کوٹ کے اندر
جہاں پر یہ دھرنا ہے وہاں پر بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی ہے. تو یہ کلعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اب بالکل فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے نا. تو پتہ گودی میڈیا نے انٹرنیٹ کھول دیں گے گودی میڈیا نے ان کی سپورٹ میں جناب بیانیاں بنانا شروع کر دی ہیں. یہ تو وہاں پر حالات ہیں. میری پریشانی تو یہ ہے کہ وہاں کے انٹرنیٹ بندش سے ہمارے کوٹلی ستیا میں انٹرنیٹ کی بندش ہوگی. وہ جو آپ ایکسیس کی بات کر رہے ہیں نا, جتنا آپ قاعدے تحریک کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ کو بھی ایکسیس مل جائے گی. چوہے صاحب سوال آپ سے یہ ہے مختصراً, قاعدے تحریک مت بولو یار, وہ تاحیات کہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کمال کرو. سادی صاحب وہ کراچی تو تسی نکل آؤ, تسی اسلام آباد رہندے ہو. سر وہ کیا ہے کہ چھٹی والا جو وہ تھا. چوہے صاحب مجھے یہ ذرا بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی کیا سمبل کی محتاج ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے کہ آپ الیکٹورل پروسیس میں حصہ لیتے ہیں, کم از کم ان تو رہتے ہیں, اس طرح سے بائیکاٹ کرنا کیا مناسب ہے اگرچہ کہ وہ کر رہے ہیں؟ نہیں وہ آپ سے اور میرے سے مشورہ نہیں کرتے نا, کیا کریں. انہوں نے اپنی جو اپنے ان کے ذہن میں آتا ہے وہ بات کر دیتے ہیں. اب بیرسٹر گوہر صاحب نے آج کہا کہ ہم اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں فیصلے کو. تو ابھی ہمیں مجھے لگتا ہے آپس میں بھی نہیں مشورہ کرتے, امیدواری ہم سے تو چھوڑیں. انہیں میرا کیا تعلق ہے, مطلب ہے کہ ان کی اپنی پالیسی ہے, پارٹی ہے. ابھی ہم نے سنا ہے کہ ان کے پاس چونکہ امیدواری کوئی نہیں رہے تو اب وہ ان کے لاہور کر رہے ہیں, جو بسوں میں نہیں ہوتے ہوکا دے رہے ہوتے ہیں کہ امیدوار واپس آ جاؤ, امیدوار واپس آ جاؤ, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, ہم لڑ رہے ہیں الیکشن. تو دس کائنڈ آف پالیٹکس از نیدر ہیئر نار دیئر. لاہور والے چوہے صاحب لاہور والے جا رہے نہیں اتنے کہ نہیں, مطلب کشمیر انہوں نے تو بھجوا دے. وہ کیا کی خبر ہے تواڈے کو یار؟ کوئی پتہ نہیں جی. میں چاہتا یہی ہوں کہ کشمیر میں حالات نارمل ہوں, لوگ الیکشن میں حصہ لیں اور جس کو ووٹ دیں اسی کو کامیابی ملے. تو تواڈا انٹرنیٹ کیوں بند ہو یا ٹوٹل جی 2 ضلع جہاں پر یعنی راولا کوٹ میں مینلی اور پونچھ میں کسی حد تک جو ہے نا یہ کلعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے باقی ہیں. باقی تمام کے تمام اضلاع میں بالکل معمول کے مطابق چل رہا ہے معاملہ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا مکمل ترجیحات اس وقت بس آپ ایک درخواست کر الیکشن. آپ ایک درخواست کر دیں کہ وہ انٹرنیٹ تو کھول دیں نا, ہماری سائٹ پہ بھی وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کنیکشن جہاں پر را کے ساتھ موجود ہے, تو آپ نے اس لحاظ سے بھی احتیاط کریں نا. آپ اتنی قربانی دے دیں ملک اور قوم کے لیے اور AJ کے لیے. اس سائٹ پہ بیٹھ کے جی سائٹ پہ بیٹھ کے دے دینا, کیا فرق پڑتا ہے, نہیں دیں گے. ویل ٹیک اے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسلام آباد کے بھی پھر سو جائے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں آپ سب کا خیر مقدم, اور تذکرہ کریں گے ذرا بلوچستان کا, جو کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن امن و امان کی صورتحال وہاں پر مخدوش ہے. حکومت کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے, لیکن زمینی حقائق کیا ہیں اس پر ہم ذرا بات کریں گے. بابر یوسفزئی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, معاون خصوصی برائے داخلہ بلوچستان. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا بتائیے گا بابر صاحب کہ کافی چیلنجنگ ہے, ایک تو رقبہ بہت بڑا ہے, پھر اس کے بعد سڑکیں بہت زیادہ ہیں, واقعات وہاں پر جو پیش آتے رہتے ہیں, تو ہر چیز کی سیکیورٹی انشور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات وہاں پر ہو رہے ہیں, اور اب کافی تواتر سے ہو رہے ہیں,